अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाक़िर। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे ईरान और इसराइल के टकराव और इसमें बढ़ती हुई कशीदगी और मज़ीद शिद्दत आ रही है। यानी रोज़ बरोज़ आज पाँचवा दिन रहा, लेकिन इसमें कोई कमी नहीं, बल्कि ऐसा मालूम हो रहा है कि ये जो यानी जंग हमको नज़र आ रही है। एक हमने टकराव देखा, लेकिन अब ये एक कन्वेंशनल वॉर में तब्दील होती हुई नज़र आ रही है। और खत्ते की जंग क्या बनेगी, किस तरह की सूरत हाल है, इसके असरात अभी से क्या हो रहे हैं और क्या आगे के हवाले से हम उम्मीद कर सकते हैं, क्या ख़तरात हैं, खदशात हैं, और जो आलमी ताकतें हैं उनका क्या किरदार है, उनका क्या रोल है, अरब ममालिक की जानिब से क्या कुछ किया जा रहा है, मुस्लिम ममालिक की जानिब से किस तरह से रद्द अमल सामने आ रहा है, और इसी के साथ साथ जो दुनिया भर के वो ममालिक जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बोलने वाले हैं, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ सर जोड़ कर जो है काम करने वाले हैं, जो आम बेकसूर लोगों की जानों के हवाले से बात करने वाले हैं। वैसे तो हमने गाज़ा में उनका रोल देख लिया, लेकिन अभी जिस तरह से बाज़ाब्ता तौर पर यानी एलानिया सारे ख़वानीन को जो है जिस तरह से उसने गाज़ा में पामाल किया आलमी, उसी तरह से इसराइल की जानिब से जारहाना जो ईरान पर हमला किया गया, उसके बाद ईरान की जानिब से जो रिटेलिएशन किया जा रहा है, इसको लेकर दुनिया का रोल क्या रहा। G7 इजलास में किस तरह का जो है रद्दअमल सामने आया, अमेरिका और अमेरिका के सदर की जानिब से किस तरह की धमकियां ईरान को दी जा रही हैं, और फिर साथ ही साथ ये जो वॉर है ये कहां जाकर रुकेगा, हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्या कोई मफाहमत की राह अब भी नजर आ रही है या फिर वो सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं, और फिर इसके साथ साथ खुद मिडिल ईस्ट में इसके क्या असरात शुरू हो चुके हैं, और दीगर यानी वस्त एशिया की बात करें, जनूबी एशिया की बात करें तो क्या इसके असरात हो रहे हैं, और अगर हम अपने मुल्क की भी बात करें भारत की, तो क्या हमारे मुल्क की जो फॉरेन पॉलिसी है और जो हमारा मीडिया जिस तरह से ईरान के हवाले से कवरेज कर रहा है, जुबान का इस्तेमाल कर रहा है, क्या ये इनका रिप्रेजेंटेशन और हमारी मुल्क की पॉलिसी वो एक है? क्या हमारे मुल्क के मफादात और हमारी मीडिया और उस पर आने वाले जो पैनलिस्ट हैं उनकी ज़ुबान जो ईरान के हवाले से जो इस्तेमाल हो रही है और जो इसराइल की तायद में जो बात की जा रही है, क्या वो हमारे देश हित में है? बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सियासी तजियाकार M.A. माजिद साहब। मैं माजिद साहब का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। माजिद साहब अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इससे पहले कि हम इनके अलावा माजिद साहब के अलावा मंजूर अहमद साहब भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ेंगे। इससे पहले कि मौजूद मेहमानों से बात करें, हम कुछ नज़ारे देखते हैं। ये मंजर जो है वो इसराइल का है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये इसराइल के हैं। इसराइल में जो ईरान ने निशाना बनाया उसके हैं। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। इसराइली जारियत के खिलाफ जहां ईरान की जानिब से हमले जारी हैं, नाजायज़ रियासत इसराइल की जानिब से भी ईरान पर हमले किए जा रहे हैं। ईरान ने तेल अवीव के मुदाफ़ाती इलाके रामात, बशारोन और गौशदान में शदीद हमले किए। तेल अवीव के मरकज़ी इलाके ईरान के बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक मिसाइलों और ड्रोन्स के हमलों से दहल कर रह गए हैं। ईरान ने तेल अवीव में इजरायली खुफिया एजेंसी मूसाद के हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया। ईरान के मिसाइल हमले में मूसाद के हेडक्वार्टर की इमारत का बड़ा हिस्सा शोलापोश हो गया। इसराइल ने तेल अवीव के बशमूल दीगर शहरों में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। तेल अवीव समेत इसराइल के दीगर शहरों और मुजाफाती इलाकों में ईरान ने 700 से ज़ायद मिसाइल दाग दिए हैं। अगरचे इसराइल मिसाइलों को फिजा में नाकारा बनाने के दावे कर रहा है, वहीं रशिया टुडे और दीगर आज़ाद खबर रसां इदारों के मुताबिक ईरानी मिसाइल्स कई एक मकामात पर अपने निशाने पर लगे हैं और इसराइल का आयरन डोम सिस्टम इन्हें रोकने में यकसर नाकाम होकर रह गया। इसी दौरान इसराइली अखबार हारिस ने खबर दी है कि बड़ी तादाद में इसराइली तेल अवीव और दीगर इलाके छोड़ रहे हैं। इसराइली छोटी कश्तियों के जरिए समंदर के रास्ते इसराइल से निकल रहे हैं। गुज़िश्ता शब और पिछले 24 घंटों के दौरान तेल अवीव में वक्फे से धमाके होते रहे। आग के शोले, फिजा में सियाह गहरा धुआं उठता रहा। इसी दौरान खतरे के सायरन इसराइल में बजते रहे। तेल अवीव और दीगर अहम शहरों में इसराइल की बड़ी यानी आबादी ज़ेर ज़मीन बंकरों में पनाह लिए हुए है। इसी दौरान ईरान के सदर ने कहा है कि इजरायली जारियत के खिलाफ ईरान अपनी कार्रवाई जारी रखेगा। अमरीकी सदर और इजरायली वज़ीर आज़म ने तेहरान के लोगों को रास्त तौर पर धमकाते हुए इन्हें शहर छोड़ देने की धमकी जारी की है, जिसके जवाब में ईरान ने तेल अवीव के बाशिंदों को कहा है कि वो फौरी तौर पर शहर से तखलिया कर दें। ईरान ने
इबरानी जुबान में तेल अवीव के बाशिंदों के नाम अपना इंतबाह जारी किया। ईरान के सरकारी टीवी चैनल की इमारत को निशाना बनाने पर इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए इसराइल के चैनल 14 को निशाना बनाया और मिलने वाली आखिरी इतला के मुताबिक इसराइल के चैनल 14 की नशरियात बंद हो चुकी हैं। ईरान की जानिब से किए जाने वाले ताज़ा हमलों में 11 इसराइलियों के हलाक होने की इतलात हैं। इस दौरान 25 सियूनी जख्मी हुए हैं। वाज़ेह है इसराइल अपने जानी माली नुकसानात को आम एतबार से छुपाता रहा है। ईरानी हमलों में ताहाल इसराइल ने 24 हलाकतों की तौसीक की है। इस दौरान 600 सियूनी जख्मी हुए हैं। ये मनाजिर जो आप देख रहे हैं ये तेल अवीव के हैं और इसराइल के दीगर इलाकों के हैं जहां पर ईरान की जानिब से मिसाइल दागे गए और वो अपने निशाने पर लगे। इसराइल ने इसी दौरान दावा किया कि इसके हमले में ईरान के फौजी चीफ ऑफ स्टाफ अली शादमानी मारे गए हैं। अली शादमानी ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनाई के करीब तरीन शख्सियात में शामिल किए जाते हैं। इसराइल ने दावा किया कि तेहरान और ईरान के दीगर इलाकों में इसने ईरान के दिफाई इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। वाज़ेह है ईरान में पिछले 5 दिनों के दौरान होने वाली इसराइली हमलों में करीब 230 अफराद शहीद हो गए हैं, जिनमें बच्चों और ख़वातीन की बड़ी तादाद शामिल बताई जाती है। आप ये देख सकते हैं तेहरान का ये मंजर है जहां इसराइल के हमले के बाद जो ईरानी जो रिपोर्टर था वो खुद भी जख्मी हो गया, लेकिन उसने बताया कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, चाहे हम यानी ख़त्म कर दिए जाए। ये आप बाइट भी सुन सकते हैं। मैं चाहूँगा पैनल से कि जो अभी बताया जा रहा था वो विजुअल बताएं और उस बाइट को भी चलाएं। سازمان صدا و سیماست، مرکز فرماندهی جنگ رسانه ایران و مرکز به قدرت کشیدن تصویر اقتدار ایرانی و ایرانی جماعت و شکست هیمنه رژیم کودک کش صهیونیستی. من نمیدونم چند تا از همکارام داخل بودن، من طبقه اول بودم. اور ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنئی کا ایک بیان اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مجھے مار بھی دیا جائے تو اس کو ہار نہ سمجھا جائے، میرے جسم کی کوئی قیمت نہیں، میری جان کی کوئی اہمیت نہیں، مجھے مار بھی دیا جائے تو اس کو ہماری شکست نہ سمجھنا۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمیں مار دیا جائے یہ اہم نہیں، ایران ختم ہو جائے اہم نہیں، لیکن اسلام اہم ہے۔ اور آپ کو بتا دیں کہ اس ہندوستانی طلباء بڑی تعداد میں جو ایران میں تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں، جس کو لے کر سرپرستوں کی جانب سے مسلسل حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ انہیں محفوظ وطن واپس لایا جائے۔ تاہم اسی دوران خبر آئی ہے کہ ہندوستانی طلباء کا ایران سے انخلا شروع ہو چکا ہے۔ آرمینیا کے راستے طلباء کے پہلے گروپ کو ایران سے محفوظ طریقے سے منتقل کیا جا چکا ہے۔ تو ناظرین یہ سرسری طور پر ویسے ہر لمحہ خبریں مختلف آ رہی ہیں اور شدت یہ جنگ جو ہے اختیار کرتی جا رہی ہے۔ ماجد صاحب اسی دوران ہم نے دیکھا کہ G7 کا اجلاس، دیگر عالمی جو اجلاس ہیں وہ بھی، اور پھر عرب حکمرانوں کے اور پھر امریکہ کے جو رد عمل سامنے آ رہے ہیں یہ تو اپنے مقام پر ہے، لیکن اس سے پہلے میں جاننا چاہوں گا آپ سے بھی آپ کا مشاہدہ کیا ہے، کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں یعنی جو اسرائیل کی جانب سے حملہ ہوا اس کے بعد سے لے کر ابھی تک کوئی مفاہمت کا راستہ نظر آ رہا ہے یا پھر معاملہ پیچیدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ جی بہت بہت شکریہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے مفاہمت کون کرائے گا؟ جی، چونکہ ایک طرف پوری شدت کے ساتھ امریکہ کے صدر ایک طرف دھمکی دیتے ہیں، ایک طرف انتباہ دیتے ہیں، ایک طرف کہتے ہیں کہ وہ ڈیل بھی کرا سکتے ہیں،
جی پھر انہوں نے ہندوستان پاکستان کا بھی ریفرنس دیا اس کے اندر. خیر وہ کیا پھر ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ وہ صرف نہ ہی یہ جنگ بندی بلکہ بہت کچھ G7 سے واپس ہوتے بعد رپورٹروں کو فلائٹ کے اندر آن بورڈ جی ہاں انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ صرف ڈیل تک محدود نہیں، سیز فائر تک محدود نہیں، بلکہ بہت کچھ آگے کرنا چاہتا ہوں، لیکن آئی ایم ناٹ ان اے موڈ. میں وائس پریزیڈنٹ سے کہوں گا کہ وہ بات کریں. تو کیا پہلے تو یہ ہے کہ ایران میں ایک طویل عرصے سے سینکشنز لگے ہوئے ہیں. ان سینکشنز کے باوجود اس نے جو اپنی عسکری طاقت کا جو مظاہرہ کیا ہے اس پہ لوگوں کی حیرت ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ہو رہا آپ نے جو بتایا وہ اپنی جگہ ہے، یہ بھی باعث حیرت ہے، لیکن لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ ان کو کہیں بھی کسی ملک سے حتیٰ کہ زندگی بچانے والی دوا تک بھی تحریر تہن کی، پینسل کی جو آتی جو معدنی ایک چیز ہوتی ہے وہ تک بھی ان پر میں نے ان کی سینکشنز لگا دی، اس پہ تحریر لگا دی. اس کے باوجود بھی یہ لوگ کس طریقے سے اتنا زیادہ اسٹاپ کس طریقے سے میزائلوں کا رکھا انہوں نے، اور وہ بھی میزائل نشانے پر جا رہا ہے، اور وہ بھی ان کے سو کالڈ آئرن ڈروم کو چیرتا ہوا چلے جا رہا ہے. تو یہ ایک بڑی بات ہے. دوسری بات، اب دیکھیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچانک حملہ ہم سمجھ رہے ہیں. جمعرات کے دن جو اسرائیل نے جو کچھ حملہ کیا، پہلے وہ فوج کی جو پہلی کریم تھی اس کو ہٹانے کے بعد جو کچھ کیا، تو لیکن یہ بہت پہلے کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بشار الاسد کا جو اخراج ہوا، اس کے بعد نئی سرکار آئی، یہ جبھی اس کی پلاننگ اس سے پہلے کی پلاننگ ہے. جی چونکہ اس کے لیے اب دیکھیے اسرائیل کی جو سرحد ملتی ہے سیریا کے ذریعے ایران تک جاتی ہو، جی ہاں وہ لنک ہے وہ، اور یہ اس کو پورا کٹ کر دیا گیا. بلکہ ابھی میں ایک پتہ نہیں سبجیکٹ کریکشن یہ ہو رہا ہے کہ اب ایران پر چڑھائی کرنے کے لیے، ایران پر جو ہے داغنے کے لیے، وہ سیریا کی قبضے والی گولان کی پہاڑیوں کے انسائڈ جو حالیہ دنوں میں اس نے قبضہ کیا ہے، جی ہاں یعنی پہلے کی بات نہیں ہے، یہ حالیہ دنوں میں جو قبضہ جو نئی سرکار آنے کے بعد احمد الشرح کو جو بٹھایا گیا، وہاں کے بیس سے حملہ کیا جا رہا ہے تاکہ بالکل قریب ہو سکے. جی ہاں چونکہ اسرائیلی ٹیریٹری سے اگر دیتے ہیں تو دور ہو جائے گا. تو اس نے وہ سیریا کا علاقہ جو اس نے بہت پہلے قبضہ کیا تھا، پھر وہ علاقہ جو حالیہ دنوں میں اس نے اپنی تحویل میں لے لیا. اس طریقے سے سیریا کی سرزمین ایران کے خلاف حملے میں استعمال ہو رہی، یہ اس کی تصدیق ہوئی. خیر بہت سی چیزیں آ رہی ہیں سامنے، لیکن جو وضوح ہے ہم اسی کے ساتھ بات کریں گے. ابھی کئی چیزیں آ رہی ہیں کہ نتن یاہو کی شریک حیات کے ساتھ ایسا ہوا، وہ موساد کے ڈائریکٹر کے ساتھ ایسا ہوا. تو خیر ہم جب تک اس کی مصدقہ تصدیق خود افیشلی نہیں ہوتی ہم اس پر بات نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، باتیں تو بہت آئیں گی، افواہیں بھی چلیں گی، اور کئی قسم کے نیوز پورٹل بھی جو ہے اپنے اپنے طور پہ دے رہے ہیں، لائیو دے رہے ہیں. یہ ایک بات ہو گئی. دوسری جو بات ہے، اب دیکھیے یہ آپ نے یہ بات کہی کہ یہ آگے جا کر کون اس کو وہ کرے گا، اور یہ جنگ آگے کیا نوعیت اختیار کرے گی. جی اب دیکھیے جس شدت کے ساتھ، السلام علیکم جی منظور صاحب، بس میں 1 منٹ میں آپ کی طرف آؤں گا. جی میں جس شدت کے ساتھ یہ محاذ جنگ جاری ہے، جی حالانکہ ابھی یہ آفیشلی از ناٹ اے وار، دونوں کی طرف سے بھی، انہیں دونوں ایک دوسرے کا انہوں نے سوال جواب حملہ، ہاں وہ لائن کا ان کا جو ہے وہ پرامس ٹرو پرامس، ہاں تو یہ چیزیں چل رہی ہیں. اور ایک بات جہاں تک ہے کمپیریزن ہو رہا ہے، جی کیا اور اس نے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے پہلے ایران کو انڈر اسٹیمیٹ کیا. اور ایک بات ہے، آپ ایک چیز بتا رہے تھے کہ کیسے یہودی منتقل ہو رہے ہیں. مجھے یہ بتایا گیا دبئی بیسڈ ایک جرنلسٹ کی طرف سے جی کہ جب سے غزہ کا مسئلہ ہوا تقریباً 1 لاکھ سے زائد یہودی پہلے ہی یو اے ای میں اور متصل ریاستوں میں آ چکے ہیں. اس کی وجہ سے انہوں نے یہ بتایا کہ جو وہاں ریئل اسٹیٹ کا جو معاملہ ہے وہ بڑھ گیا. اور ایک چیز انہوں نے بتائی کہ گزشتہ سال سعودی عرب نے خارجیوں کو رائٹ ٹو پراپرٹی دے دی ہے. جی اس کے ذریعے اب یہودی وہاں جائیداد خرید رہے ہیں، جس کی وجہ سے ریئل اسٹیٹ کے دام بہت بڑھ چکے ہیں، کرائے کے دام بڑھ چکے ہیں. اور یہ زمین کے راستے، اور ان کو سیف پیسز کون کون دے رہا ہے؟ جی جارڈن، ایجپٹ، سیریا، جی ہاں ان کو سیف پیسز دے رہا زمین کے ذریعے. جی پھر سمندر کے راستے بھی جا رہے ہیں لوگ. جی ہاں. آپ نے بتایا وہ کشتی کو بتایا نا. جی ہاں تو یہ ایک معنوں میں چونکہ دیکھیے ٹھیک ہے ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس بہت سی صلاحیتیں ہیں، لیکن دیکھیے ان صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ عزم اور حوصلہ بھی ہونا ہے. جیسا کہ
غزہ میں فلسطینیوں کے پاس ہے جی کہ اب دیکھیے آج بھی انہوں نے جھوٹ کی بنیاد پر، آٹا دینے کی بنیاد پر، گیہوں دینے کی بنیاد پر جی کر کے اس طریقے سے کئی لوگوں کو شہید کیا، 50 سے زیادہ لوگوں کو شہید کیا. جی ہاں تو یہ ڈر پھک لوگ ایک عزم والے قوم کے ساتھ ان کا مقابلہ ہے. ٹھیک ہے، ہتھیار اپنی جگہ سے ہوں گی، ٹیکنالوجی اپنی جگہ ہوں گی، ٹھیک لیکن انسانی حوصلہ، انسانی عزم، انسانی جذبہ قربانی، جی یہ کن کن قوموں میں ہے، اس کا اندازہ آپ اس سے لگا لے سکتے ہیں. جی. ہمارے ساتھ ناظرین شیخ منظور احمد صاحب، سینئر صحافی، سیاسی تجزیہ کار، وہ ہمارے ساتھ اس وقت جڑ چکے ہیں دہلی سے. منظور صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. منظور صاحب میں جاننا چاہوں گا جس طرح سے ایران اور اسرائیل کا جو ٹکراؤ ہوا، مطلب جس طرح سے اسرائیل نے حملہ کیا، اس کے بعد ایران نے جو حملہ کیا غیر متوقع طور پر، یعنی شدید نوعیت کا، ابھی تک کی جو صورتحال ہے، یعنی ان 5 دنوں کی اگر ہم بات کریں تو آپ کو کیا لگ رہا ہے، یہ اور شدت اختیار کرتی جا رہی ہے یا کوئی راستہ نظر آ رہا ہے آپ کو کہ کوئی مفاہمت وغیرہ، جس طرح سے ہماری سب سے بھی میں نے یہی سوال کیا تھا. جی دیکھیے اس میں سب سے بڑا رول جو ہے، اگر امریکہ کے اس وقت انٹینشنز کلیئر نہیں ہے. جی ایک طرف وہ کہہ رہا تھا ان کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے، لیکن لگتا ہے امریکہ چاہتا ہے کہ ایران کا جو نیوکلیئر جو پروگرام ہے اس کو فنش کرنا چاہتا ہے. ابھی اس سے پہلے جرمن چانسلر کا بھی بیان آیا ہے. جی اس نے کہا کہ اسرائیل ہم سب کی طرف سے لڑائی لڑ رہا ہے ملاؤں کے ساتھ. ہاں یہ ابھی آیا ہے بیان اس کا، یہ جو ہے، اور یہ جو اس کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کو ختم کرنا. اب بات یہ ہے چونکہ اگر امریکہ نے اس میں ڈائریکٹلی انوالومنٹ کی تو یہ بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، یعنی کہ جنگ چھڑ جائے گی. کیونکہ امریکہ کے بہت سارے بیسز جو ہے عرب کنٹریز میں ہے، قطر میں ہے، بحرین میں ہے، دوسری جگہ ہے، اور ان کا جو بحری جنگی بیڑا ہے وہ بھی اس ایریا میں ہے. تو اس کے بڑھنے کے بہت چانسز ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو دوسرے سائڈ ہے، چائنا، چین اور رشیا خاص کر، وہ اس میں کیا رول ادا کر سکیں گے. کیا وہ فلی طریقے سے بیک کریں گے ایران کو اگر امریکہ اس جنگ میں پوری طریقے سے انوالو ہو گیا ہے؟ یا اس کے ساتھ ہمیں لگتا ہے برطانیہ نے بھی اپنی جو فوجیں ہیں وہ بھیجی ہے وہاں پر، اور اپنے جو شہریوں ہیں ان کو کہا ہے کہ وہاں سے نکل جائیں ان ایریا سے. یہ ڈیسائیڈ کرے گا. ایران نے اب تک جو کیا ہے وہ بہت دلیرانہ تھا، حالانکہ اکیلے وہ اس جنگ کو لڑ رہا ہے تمام عالم اسلام کی طرف سے. باقی صرف لفظی یہ جو حمایت ہی کرتے ہیں، کسی نے کوئی میٹیریل ہیلپ تو نہیں کیا ہے جب، اور وہ ابھی تک ڈٹا ہوا ہے. حالانکہ یہ بھی میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، یہ میں نے پہلی بار کئی پروگراموں میں کہا تھا دوسرے جو چینلز پر، کہ ایران میں وہ جو ہے نا انٹرنل سبٹاج سے جتنا نقصان ایران کو ہوا ہے اتنے اسرائیلی میزائلز اور ڈرون سے نہیں ہوا. یہ سب سے یہ پہلی بار نہیں ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے جو حماس لیڈر اسماعیل ہانیہ، اس کو بھی مارا گیا. اس سے پہلے تھا ایک ٹاپ سائنٹسٹ ان کا محسن زادہ، شاید ان کا نام تھا، اس کو بھی مارا گیا. یہ لگتا ہے کہ وہاں پر ایک بہت بڑی جو گڑھ بنایا ہے موساد نے اس ایریا میں. لیکن یہ اس کے لیے میں یہ بھی ہے، ایران نے اس مسئلے کو پوری طریقے سے ٹیکل نہیں کیا، کیونکہ جب گھر کے اندر ہی جو تباہی کرنے والے ہوں گے تو دوسرے کو اس سے آسانی ہوتی ہے. یہی وجہ ہے جو پہلا حملہ ہوا ہے اس کی ساری تیاری ود ان ایران ہوئی تھی، جس کی وجہ سے میسیو یعنی کہ ان کو ڈیمیج ہوا، خاص کر سینسٹیو انسٹالیشن سے ان کو نقصان ہوا. اس کے بعد جو ریٹیلیشن ہے، یہ حقیقت ہے کہ پہلی بار اسرائیلی والوں نے یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ انہوں نے اس قسم کی جو بامبنگ جو
स्ट्राइक्स है विटनेस नहीं किए हैं, और जो खौफ हरास वहां से पैदा हुआ, खासकर टेल अवीव, हैफा या दूसरी जगह है, वहां पर खौफ हरास का माहौल है। देखिए ये आप बात, ये मेरी अपनी पर्सनल व्यू है, इजराइल अकेले इस वार को नहीं लड़ सकता था ईरान के खिलाफ, क्योंकि इजराइल जो हमस के खिलाफ नहीं लड़ सका इतने 18 महीने, जी हाँ, अगर उसको जो इत्तेहादी, खासकर ईरान, अमेरिका जो इसका इत्तेहादी है, और उसके बाद जो बरतानिया है, जर्मनी है, फ्रांस है, यूरे है, अगर वो इसके मदद को नहीं आ जाएंगे, ये एक दिन में ये सिस्टम जो है कोलैप्स हो जाएगा। हाँ, अब देखना है, हालांकि कुछ एफर्ट्स किए जा रहे हैं, चीन की तरफ से किए जा रहे हैं, रशिया, चाइना का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो रशिया भी गया है, वहां उन्होंने बातचीत की है। देखना है वो इस जो इस वक्त जो चल रहा है जंग, इसमें क्या भूमिका निभाएंगे वो, क्या वो ओपनली इसी तरीके से आ जाएंगे मदद की ईरान को, जैसे अमेरिका और उसके दूसरे इत्तेहादी इजराइल के मदद के लिए आया। अब की बार एक और चीज ये जो है, पहली बार अरब कंट्रीज को ये समझ में आया है कि ईरान अगर आज है तो कल इनकी बारी है। ये पहली बार जॉर्डन के जो किंग, हालांकि वो बहुत करीबी इत्तेहादी है अमेरिका, उसने ईयू में ओपनली कहा कि ये गया तो हमारा हो, हमारी। ये अब उनको थोड़ी बहुत समझ में आ रही है कि अरब कंट्रीज को कि ईरान का वजूद, ईरान की एग्जिस्टेंस, इसका प्रोग्राम जो है, जितना अहमियत वो ईरान के लिए, इससे ज्यादा अहमियत उसको अरब कंट्रीज के लिए, खतरा नहीं है बल्कि उनके लिए हिफाजत की बात है। जी, ये जरूरी है, लेकिन वो बदकिस्मती थे, उनको वो कहते हैं ना, उनको बहुत देर के बाद ये समझ में आया। उन्होंने अगर ये पहले इसके ये, क्योंकि जब पिछली बार उस वक्त जो वो इजराइल की ही बात कर रहे थे, वो इस वक्त जब ट्रम्प ने 2018 में न्यूक्लियर ट्रीटी में ये निकल गया, तो उस वक्त दूसरे अरब कंट्रीज ने कहा है उसका सही डिसीजन है, क्योंकि इनको ईरान को वैसे दुश्मन के तौर पर पेश किया गया था। लेकिन अब उन्हें समझ में आया है कि जो उन्होंने देखा है कि ट्रम्प कौन सी पॉलिसी खेल रहा है। ट्रम्प ने उनको एक इंटेंशन दिया अपना कि मैं गाजा को खाली करवाना चाहता हूँ। अब उनकी ये दूसरा प्लान है कि वेस्ट बैंक को खाली किया जाए, और उन्होंने जब कहा कि इनको अब तो तेहरान खाली करवाने वाले हैं, जॉर्डन और इजिप्ट में सेटल किया जाए, फिर यहाँ तक कहा कि सऊदी अरब को भी में सेटल करना चाहिए, और वही पैसा देगा उनके लिए, उनके सेटलमेंट। तो उनको लगा ये प्लान जो है, आज ये उनकी बात, दोस्ती की बात उनके साथ कर रहा है, लेकिन फिर उन्हीं पर ये बारी आ जाएगी जो जब तक ये वो नहीं समझेंगे। इसलिए ये वक्त का तकाजा है कि तमाम अरब और मुस्लिम कंट्रीज को न सिर्फ जबानी, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली उनको सपोर्ट देना चाहिए, और जिसमें ये जो है उनको फाइनेंशियली और जो भी जिसके पास मिलिट्री कुव्वत है या किसी तरीके से हर तरह की मदद करनी चाहिए कि ईरान को, क्योंकि अगर यही जंग बढ़ जाती है, ये जीत गए, ईरान इसको होल्ड करने में कामयाब हो गया, तो वो एक बहुत अच्छी जो है वो उससे सबको फायदा होगा, हिफाजत होगी। इजराइल जो है उसका जो वो जो इसका जो वहां पर स्टेचर है वो कम हो जाएगा, बिल्कुल, और जो धमकियां दे रहा है वो भी खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल नाज़रीन, हमारी बात जारी रहेगी और इसके हम जो पस मंजरात है उसका भी जायजा लेंगे। जिस तरह से मंजूर साहब ने कहा कि अगर अभी वक्त है, जितने अरब ममालिक हैं और मुस्लिम ममालिक हैं बिलखुसूस, जबकि ये सिर्फ अरब और मुस्लिम ममालिक की बात नहीं है, बल्कि इजराइल और अमेरिका की जो दादागिरी है इसको दुनिया को समझना चाहिए कि किस तरह के इनके जो है अपने पैमाने हैं, अपने लिए उनका पैमाना क्या है, दूसरों की हिफाजत के हवाले से किस तरह का इनका पैमाना है। ये आज ना सही बल्कि आज भी इनडायरेक्टली सबको धमकाते हैं
اور جس کو جو چاہتے ہیں جیسی اپنی پالیسی چاہتے ہیں وہ تھوپ دیتے ہیں. یہ صرف ایران کی لڑائی نہیں ہے, یہ صرف مسلم دنیا کی عربوں کی لڑائی نہیں ہے اگر ہم دیکھیں, بلکہ یہ ساری دنیا کی ہے, کیونکہ اسرائیل کے جو حملے ہیں وہ یعنی کوئی باضابطہ وار جس طرح سے ہوتا ہے وہ بھی آمنے سامنے کی لڑائی نہیں ہے, بلکہ اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کو, ٹیررزم کو وہ اپنے ایک ٹول کے طور پر استعمال کرتے آیا ہے, بالخصوص ایران میں, بالخصوص اگر فلسطین میں ہم دیکھیں تو جس طرح سے اس کے حملے ہیں یہ کسی ملک کے حملے نہیں بلکہ ٹیررسٹ جو کرتے ہیں در حقیقت, بلکہ دنیا بھر میں جو ٹیررزم کے واقعات ہوتے ہیں اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے اور ان کی دھمکیوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. اور بریک کے بعد مباحثہ میں آپ سبھی کا دوبارہ خیر مقدم ہے. میں ماجد صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, جس طرح سے منظور صاحب نے بھی کہا کہ اب بھی جو چیز سمجھ رہے ہیں اگر عرب ممالک, مسلم ممالک, اور ویسے تو دنیا کی بات ہے لیکن دنیا کہاں سمجھ رہی, دنیا بھی تو دیکھ رہی ہے غزہ کا جو کچھ حال ہوا, کوئی اس کا جو ہے ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے بلکہ اسرائیل کو کھلی چھوٹ ہے. اب میں جاننا چاہوں گا کہ ڈونالڈ ٹرمپ کی جو, حالانکہ ولادیمیر پوتین, اچھا منظور صاحب نے یہ بھی ذکر کیا ولادیمیر پوتین کا اور چائنا کا, ولادیمیر پوتین سے تقریباً کافی دیر تک, شاید 1 گھنٹے تک ٹرمپ کی 2 روز پہلے بات چیت ہوئی تھی, لیکن اگر وہ بات چیت کا کچھ اثر ہوتا تو شاید ٹرمپ کا رویہ وہ نہ ہوتا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. پچھلے 24 گھنٹوں 12 گھنٹوں کے درمیان جو ان کے بیانات سامنے آئے ہیں, G7 میں جو ان کا رویہ سامنے آیا ہے کہ ہم کسی صورت ایران کو جو ہے نیوکلیئر ہتھیار حاصل کرنے نہیں دے سکتے, نیوکلیئر توانائی حاصل کرنے نہیں دے سکتے, اور تہران خالی کر دیا جائے. تو یہ جو ایٹیٹیوڈ, یہ جو ان کا نظر آ رہا ہے, کیا ٹرمپ یعنی پوٹین کی جو بات چیت ہوئی اس کا کچھ اثر ہوا یا پھر وہ بات چیت یعنی ناکام رہی, میں کس طرح سے دیکھ رہا ہے؟ دیکھیے ٹرمپ کے حوالے سے, ٹرمپ G7 میں گئے جی, ٹرمپ کا جو موقف تھا اس پر ایک ریزولوشن بھی وہی اسی نوعیت کا ہوا ہے. جی, اس میں تو پہلے یہ کہا گیا کہ میں پوٹین کی طرف آؤں گا آپ جو بات کہیں, لیکن G7 کا جو اعلامیہ ہے, جو ڈکلیریشن ہے, اس میں 3 اہم باتیں ہیں. جی, ایک بات تو یہ ہے کہ دونوں ممالکوں میں جو کشیدگی کا جو اضافہ ہو رہا ہے وہ اسکلیشن آف وائلنس وہ نہیں ہونا چاہیے, نمبر 1. اور دوسری بات یہ تصدیق کی گئی ہے کہ اسرائیل ہیز دا رائٹ ٹو ڈیفینڈ. ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں, بلکہ اس کو اپنے دفاع کا پورا حق حاصل ہے. نمبر 3 جو پوائنٹ سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ ایران کبھی بھی نیوکلیئر پاور نہیں بنے, یہ ہماری عہد ہے. اور یہ 7 جو ملک تھے اس کے ساتھ ہمارے انڈیا بھی شامل ہے اس کے اندر, تو انڈیا بھی اسی ریزولوشن کا ایک حصہ بن گیا. یا ہو سکتا کہ مجھے ابھی تک تو ایسی خبر نہیں آئی کہ کوئی ان کی ناراضگی کا جو ڈیسنٹ نوٹ بول کے آتا ہے, دیکھیے جی, وہ نوٹ تو مجھے تو نہیں دیکھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان بھی اسی ریزولوشن کے تحت, پہلی ریزولوشن تو ٹھیک ہے کہ کشیدگی دونوں میں ختم ہونی چاہیے, امن ہونا چاہیے, یہ ہے. لیکن دوسرا جو رائٹ ٹو ڈیفینڈ, ناٹ ٹو ہیو نیوکلیئر پاور, یہ 2 چیزیں ہیں. اس میں ہندوستان بھی اس کا جو ہے ایک فریق بن گیا ہے. اب رہی بات ڈونالڈ ٹرمپ کا موقف, خیر ڈونالڈ ٹرمپ پورا ڈکلیریشن تک کیوں نہیں رہے, کیوں واپس آ گئے, وہ ایک بڑی کہانیاں چل رہی ہیں. جی, خیر جب تک ہم آفیشیلی اس پر کوئی بات نہ ہو تو ہم نہیں اس پہ بات تبصرہ نہیں کریں گے. لیکن جہاں تک پوٹین کی بات ہے, پوٹین کی بات میں سمجھتا ہوں کہ پوٹین نے کوئی مداخلت کرنے سے انکار کیا ہوگا, کہا کہ بھائی میں اس بیچ میں پڑھنے والا نہیں ہوں, آپ جانے آپ ہی جانے. تو چونکہ پوٹین کو بھی اچھی طریقے سے معلوم ہے, کیونکہ جس طریقے سے یوکرین میں ڈونالڈ ٹرمپ کی جو ہضمیت ہو رہی ہے, جس طرح سے ہم سے ان کو جو کچھ جو دعوے کے ساتھ آئے تھے کہ 20 اپریل تک جنگ بند ہو جائے گی, فلاں ہو جائے گی, تو وہ دعویٰ تو پورا نہیں ہوا. اب پھر یہ چیز کیسے ہوگی؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات چیت بالکل طریقے سے ناکام ہوئی, اور شاید انہوں نے پوٹین سے کوئی عہد لینے سے یا مداخلت ان کی جو ہونے سے کہ بھئی آپ مداخلت کر لیجئے اس میں, تو یہ نہیں. لیکن ایک اور بیان جو آیا, جی, ڈونالڈ ٹرمپ نے آن بورڈ واپسی کے دوران سفر میں یہ بات کہی کہ وہ صرف سیز فائر نہیں, جی, بلکہ آگے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں. پھر یہ کیا مطلب؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس اتنے بڑے ملک کا جو ہے, جو چودھری بن کے رہتا ہے, اس کی جو دماغی حالت, اس پہ شاید مجھے کچھ رشک ہو, مطلب ایک شک ہو رہا ہے کہ دماغی حالت ان کی شاید پتہ نہیں, کبھی کہتے ہیں نا گھڑی میں تولا گھڑی میں ماسا جو ہوتا ہے نا, وہ حساب ہو گیا ان کا.
پہلے کہتے ہیں ابھی آپ نے ابھی بیان دیا کہ تہران خالی کر دیں، فلاں ہو جائے، ہم وارننگ دیتے ہیں، پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں تو میرے اس موڈ میں نہیں ہوں، میں جے ڈی وینس کو بات کرنے کے لیے کہتا ہوں. تو یعنی یہ ابھی بھی انڈیسیسونیس ہے ان کا. جہاں تک اسرائیل کو مدد کا تعلق ہے، اسرائیل کو جیسا کہ جو بائیڈن نے اپنی وداعی تقریر میں بتایا تھا جاتے وقت کہ 25 ملکوں کا ہم ساتھ ہے، اسرائیل اکیلا نہیں ہے، ہم 25 ملکوں کا مادی طور پر بھی مالی طور پر بھی ہم ساتھ دے رہے ہیں. تو اب یہ جو اسرائیل ہے وہ اکیلا لڑائی نہیں ہے اس کی، اور قتل عام میں بھی اکیلا نہیں ہے، بلکہ یہ 25 ملکوں کی شراکت کے علاوہ اڑوس پڑوس کے جو عرب ممالک ہیں ان کا بھی برابر بالواسطہ تو بھی، جس میں ترکی بھی شامل ہے، کس طریقے سے وہ لوگ اشتراک کر رہے ہیں، فرا کر رہے ہیں قتل عام. اور مجھے ایک بتایا کہ اس میں پاکستان کا بھی انوالومنٹ ہے، یہ بتایا. حالانکہ پاکستانی سرکار کچھ اور بولتی ہے، لیکن اس نے وہ سرٹیفکیٹ بتایا، وہ خیر کس حد تک صحیح ہے نہیں ہے میں اس میں نہیں جاؤں گا، لیکن مجھے جو معلومات ملی ہے تو یہ ان کا جو ہے اسلامی ان کے جو تعلقات. اب دیکھیے واشنگٹن یہ کل 14 تاریخ کو جو اس طریقے سے یہاں کے فوجی جنرل کو وہاں بلا کر اور اسی دن سے جو ہے یہ معاملہ کر کے، تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کس طریقے سے وہاں جو اقتدار کی کنجی جس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اقتدار کی کنجی تو اسی کے ہاتھ میں، فوجی کے ہاتھ میں وہاں، تو کیسے ان کو پذیرائی کرتے ہیں، کیسے ان کو ریڈ کارپٹ دیتے ہیں، کیسے ان کو جو ہے گلدستے پھول پیش کرتے ہیں. تو ایک معنوں میں کہیں نہ کہیں امریکہ یہ پورے اسلامک ورلڈ جو سو کالڈ اسلامک ورلڈ کہتا ہوں، کیونکہ یہ کوئی اسلام نہیں ہے ان کے پاس، ان کے حکمران، البتہ عوام مسلمان ضرور ہے، عوام میں دلچسپی ہے، لیکن یہ حکمرانوں کے پاس کچھ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ایران، سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ ایران کب تک اس کو تاب لا سکتا، کب تک یہ جواب دے سکتا ہے، اس کی صلاحیت پر ہے. اور جیسا کہ ابھی منظور صاحب نے یہ بات کہی کہ دو بڑی طاقتیں روس اور امریکہ اور چین کا جو موقف ہے، وہ موقف جب تک ظاہر نہیں ہوتا یہ آگے چل کر کچھ بات نہیں ہو سکتی. چونکہ دیکھیے چین کے جو تعلقات ہیں، اقتصادی تعلقات ہو یا پھر وہ بھی ہو، اسرائیل کے ساتھ بھی اس کا مال جاتا ہے، ایران کے ساتھ بھی جاتا ہے، اور ایران کو وہ زیادہ اہمیت دیتا ہے چونکہ وہ ایران ایک راہداری ہے اس کے لیے جو پوری دنیا تک پہنچنے کے لیے آسانی ہو سکتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ چین سے ایران تک ریلوے لائن وہ یعنی بالکل بحال حالت میں ہے وہ. جی ہاں منظور صاحب، میں جاننا چاہوں گا یعنی کہ رشیا اور چائنا کے لیے ایران کی کیا اہمیت ہے، اور جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں دنیا دو گروپس میں بڑھ چکی ہے، تو ایک جانب مغربی یعنی ہم کہیں گے کہ طاقتیں ہیں، اور دوسری جانب چائنا اور رشیا اور پھر ان کے جو الائز ہیں ان میں جو ہے ایران بھی شامل ہے. تو یہ کیا آپ کو سیریا کے بعد یعنی رشیا کے لیے پھر ایک اور ہزیمت والی بات نہیں ہوگی؟ کیا چھوڑ دے گا واقعی رشیا اور چائنا ایران کو؟ دیکھیں، پہلی بار آپ کو ماننا پڑے گا 1 سال سے یہ جو یونیپولر ورلڈ ہے جو آفٹر دا کولیپس آف سوویت یونین ہے وہ ختم ہو گیا ہے. اگر آپ دیکھیں گے یوکرین رشیا وار، ایران اسرائیل وار، اور یہاں جو سب کانٹیننٹ میں جو حال ہی میں جو ہوا، جگہ جگہ ہر ایک ریجن میں وار ہو رہا ہے، ہوا ہے، ہو رہا ہے، چل رہا ہے. اور اس میں کہیں نہ کہیں بڑی طاقتیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی انوالو اٹھ رہے ہیں. اس میں آپ دیکھیں ایک طرف رشیا ہے، دوسری طرف نیٹو کنٹریز ہے. پہلے یو ایس بھی تھا لیکن یو ایس نے تھوڑا بہت ہاتھ کھینچا تو، لیکن وہ بھی ابھی ہے اس میں. اسی طرح ڈائریکٹ انوالومنٹ ہے یو ایس کی اسرائیل کے ساتھ، اور یہاں سے ایران ہے. اور یہ اس وقت جو ہے بڑے پاور از اے پاور گیم. کون کتنا رہے گا ڈومیننٹ فورس اس میں. اگر یہ بڑھ گیا، یہ پھر اس میں دیکھنا ہے، چونکہ جیسے ماجد صاحب نے کہا ایران جو ہے اس کی ایک امپورٹنس ہے. امپورٹنس کیا ہے؟ یہ ایک طرف اگر آپ دیکھیں گے چائنا، پاکستان، افغانستان، ایران، اوپر سے رشیا ہے، سینٹرل ایشین کنٹریز ہے، اور پھر یہ جو ٹرکی تک پہنچتا ہے یہ ٹوٹلی اس کو یہ اگر اپنے قبضے میں لیں گے تو سینٹرل ایشیا کا سارا حصہ، کیونکہ اٹس اے لینڈ لاکڈ، تو سارا اس پر کمپلیٹ کنٹرول رہے گا ان دو سپر پاورز کا. پھر سمندری راہداری پر بھی یہ تو اس پر رہے گا. اور دوسری بات جو ہے چائنا جو سپیک بنا رہا ہے اس سے وہ اگر اس کا سیف بنا تو اس سے وہ اپنا جو اس کو بائی
सी जाना पड़ता है, यहाँ से उसको 2000 किलोमीटर तक ये लेना है गवादर पोर्ट तक, वहाँ उसको 11,000 किलोमीटर का रास्ता है। इसको पैसे बचेगा और वो क्लोज डोर प्लग जो है गल्फ कंट्रीज पर पहुंच जाएगा। एक तो ये है। दूसरी बात हमें ये समझना चाहिए जो G7 जो है इट इज ऑन G7 ही है, यानी कि दूसरे कंट्रीज जो है दे आर इनवाइटीज। जी हाँ, मुबस्सिर के तौर पे हैं। जी हाँ, मुबस्सिर के तौर पर जो स्टेटमेंट है बेसिकली वो उन्हीं का है। उसमें जैसे माजिद साहब ने कहा वही चीजें हैं। उन्होंने क्लियरली कहा है कि दे डोंट वांट ईरान टू बिकम ए न्यूक्लियर पावर। हालांकि ईरान ने बार बार जो पुराना एग्रीमेंट भी था उसमें क्लियरली बताया जो भी इसके न्यूक्लियर प्रोग्राम है इट इज फॉर पीसफुल पर्पसेस, और जिसकी सर्टिफिकेट IAEA ने भी दी। जी आज से एक हफ्ता पहले, वार से एक हफ्ता पहले अमेरिका की जो वहाँ के डायरेक्टर इंटेलिजेंस के जो है गबार्ड, तुलसी गबार्ड, उसने स्टेटमेंट दिया है जब वो प्रेजेंट दे रही है उनको ये पूरी इंफॉर्मेशन है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना रहा है। हाँ। ये उन्होंने, और आज ट्रंप ने उसी को लताड़ा। उसने कहा तो ये क्या है, वो वही जानती है, मतलब बिल्कुल। अब ये देखना है कि इस वक्त क्या ये सारा जो है ये वार खत्म होने या वार बढ़ाने में सिर्फ ये देखना है ट्रंप कौन सी पॉलिसी। एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ, ये जो है इस वक्त उन्होंने वो हाइड एंड सीक पॉलिसी खेली ईरान के साथ। जी अगर आप देखेंगे जब ट्रंप इलेक्ट ही हुआ था उसने कहा सबसे पहले जो मेरा वार होगा ईरान के बाद। फिर उसने कहा कि मैं इसको नेगोशिएशन के लिए एक तरफ उसने ईरान को नेगोशिएशन बांध के रखा। ये होप की 3 बार उसने कहा वी आर नियर रेजोल्यूशन, यानी अकॉर्ड करने पर तैयार है। दूसरी तरफ वो बराबर इजराइल को ये उसके साथ कोऑपरेट करके इसके लिए तैयारी कर रहा था। जब उन्हें ये यकीन हुआ जो उनके एजेंट्स थे ईरान में, उन्होंने अपना काम पूरी तरीके से किया है, वो अब इस काबिल है कि वो किसी भी वक्त स्ट्राइक कर सकेंगे, तब तक उसने ईरान को एंगेज करके रखा। और अगर आप देखेंगे ट्रंप ने कहा मैंने उनको 60 दिन दिए थे। जी हाँ। और जो ये वार है ये 61 दिन ये बात के दिन पर हुआ है। ये इन्होंने इसको सारी दुनिया को ऐसे कंफ्यूज किया कि एक तरफ कहता था नहीं मैं ये हूँ, दूसरी तरफ वो कहता रहा है नहीं मैं इसको न्यूक्लियर पर करूंगा। अब 2 चीजें इसमें जो है ये एक्चुअली रिजीम चेंज की बात कर रहे हैं जिसमें उनको लग रहा है कि उनको शायद, लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल, यानी कि मुमकिन ही नहीं है। मंजूर साहब एक ये चीज दी जा रही है जिस तरह से वहाँ के जो सुप्रीम लीडर ईरान के हैं उनको जैसे उनको शहीद कर दिया जाएगा, उनको मार दिया जाएगा, तो ये सोच रहे हैं कि रजीम चेंज हो जाएगी, वहाँ पर जो है तब्दीली आ जाएगी। बहरहाल उन्होंने भी कहा है कि अगर मुझे मार दिया जाए तो मार दिया जाए, लेकिन ये हमारी शिकस्त नहीं होगी, शिकस्त नहीं समझना चाहिए। अगर आप देखेंगे जब 79 में ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद अमेरिका ने कई बार इस रजीम को टॉपल करने की कोशिश की। इंटरनल भी वहां पर डिमॉन्स्ट्रेशंस हुए, मैसिव डिमॉन्स्ट्रेशंस हुए हैं। एक बार उसने अपने फौजी जहाज वहां भेजे, उस पर भी वो भी फॉइल हुआ। कई बार उन्होंने कोशिश की। हालांकि ये भी मैं कहता हूं कि इस रजीम में कुछ खामियां रही, इसके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में कुछ खामियां रही है, जिसकी वजह से एक जो ये जो रजीम के खिलाफ जो लोग हैं इनकी एक बड़ी तादाद वहां पर मौजूद हो गई है, जो इजराइल और दूसरे उनके जो ईरान के जो दुश्मन है उनके लिए काम कर रहे हैं। और वो शख्स आपने देखा कि पासदारानी इस्लाम जो है उनके बड़े बड़े ओहदेदारों को फांसी दी गई बिकॉज दे वर इन्वॉल्व्ड इन दीज एस्पिनेज केसेस। उनको पास ऑन इंफॉर्मेशन कर रहे थे।
ایک بار ایک یہ کہتے جب وہ محسن زادہ کو یعنی کہ ہلاک کیا گیا جب وہ جا رہا تھا تو اس وقت ایک کمیٹی بنائی گئی جی، تو اس کمیٹی کو جو ہیڈ تھا الٹیمیٹلی بعد میں پتہ چلا وہی اس اسرائیل کو انفارمیشن دیتا تھا. جی یہ بہت اور جب گھر کے اندر ایسی چیزیں ہو ہاں تو سب سے زیادہ خطرہ وہاں سے ہی ہوتا ہے. باہر کے آپ کو اتنا نہیں نقصان پہنچائیں گے تو اور اس لیے یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اب اس میں اگر ایک طرف ٹرمپ نے اگر اس نے کوشش کی یعنی کہ ڈائریکٹلی انوالو ہونے کا کیا واٹ ول بی دا رول اینڈ ریسپانس آف چائنا رشیا کیونکہ باقی کنٹریز جو ہے یورپین کنٹریز انہوں نے کلیئرلی کہا ہے کہ ہم یہ نہیں چاہتے ہیں ایران کو نہیں چاہتے. اگر یہ دو ملک انہوں نے کسی قسم کا سٹیٹمنٹ یا یہ دیا کہ we will not allow it to happen, آپ دیکھیے راتوں رات ٹرمپ اور اس کے جو الائز ہے وہ وڈرا کریں گے اپنے آپ کو کیونکہ ان کے لیے یہ سب سے بڑی جو ہے بڑی جنگ چھڑ جائے گی جس میں ان کی جو ہے ان کو سب سے زیادہ ڈفیکلٹیز فیس کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے مجید صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. مجید صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ خدا نہ کرے اللہ نہ کرے بہرحال جو ظالم طاقتیں ہیں ان کو کسی بھی طرح سے جو ہے کوئی یعنی وہ مسلط ہوں یا پھر ان کو کوئی غلبہ ہو بہرحال اگر کوئی ایسا ہوتا بھی ہے تو وہ عارضی ضرور رہے گا کیونکہ عزائم کے سامنے ایرانیوں کے اور جس طرح سے وہ ڈٹے ہوئے ہیں جس طرح کی قربانیاں وہ پیش کر رہے ہیں وہ عارضی کچھ نشے و فراز ہو سکتے ہیں لیکن مستقل جو ہے باطل کو جیت حاصل نہیں ہو سکتی. لیکن اگر ہم دیکھیں جس طرح کی صورتحال عراق کی گئی لیبیا کی گئی جس طرح سے سیریا کا شیرازہ بکھیر دیا گیا کیونکہ یہ طاقتیں پوری ملی ہوئی ہے جو طاقتی طاقتیں ہیں یہ مل کر کسی ایک کو الگ الگ کر رہے ہیں عرب سمجھ نہیں رہے ہیں. اگر ایران کے حوالے سے خود خامنئی صاحب کا جس طرح سے بیان سامنے آیا ہے مطلب شہادت کے لیے تو تیار ہیں اور اگر انہوں نے کہا کہ کئی بیانات میں ان کے ہے کہ اگر ایران بھی ختم ہو جاتے تو کوئی بات نہیں ہمارے جو اصولات ہیں ہمارے جو نظریات ہیں ہم جس اسلام کے لیے جس پرامن طور پر جو کسی کے لیے خطرہ نہیں ہے ہمارے ملک میں ہم کر رہے ہیں تو یہ اگر کوئی اپنے آپ کو جو ہے خطرہ سمجھ کر یا پھر جارحیت کرتا ہے تو ہم تو ڈٹے رہیں گے. لیکن اگر تنہا کوئی ایک ملک کب تک جو ہے مقابلہ کرے گا تو ماجد صاحب اگر خدا نہ خواستہ ایسی کوئی بات ہوتی ہے اگر یہ طاقتیں جو ہے غالب آتی ہیں تو اس کا نقصان کیا صرف ایران کو ہوگا ماجد صاحب؟ دیکھیے یہ ایک بڑا سوال ہے جی کہ آنے والے دنوں میں کیا صورتحال ہو سکتی ہے. ابھی تک تو ایران جس حد تک رجسٹ کر رہا بلکہ اٹیک بھی کر رہا ہے جی ہاں تو وہ بڑے قابل تعریف ہے باوجود سینکشنز کے باوجود اتنی صلاحیتیں نہیں ہونے کے باوجود عزم اور حوصلے کے ذریعے. لیکن یہاں جو کمپیریزن ہے اسرائیل اور ایران کا ایک مساوی 10 کے یہاں 1 کروڑ کی آبادی ہے وہاں 10 کروڑ کی آبادی ہے. یہاں زمین جتنی ہے اس سے کئی گنا بڑھ کر زمین ادھر ہے. یہ کئی ایک معاملہ. اس کے علاوہ ٹھیک ہے ہر قوم میں ایسے لوگ ہوتے ہیں اور آپ نے عراق کی سیریا کی ادھر بات کی وہاں کے سیاسی حالات وہاں کی جو چیزیں تھیں وہ بالکل جدا گانا تھیں. بالکل ایران کے لیے نہیں ہے ایران بلکہ ایران کے لیے جہاں ایک زمین ہے وہیں ایک سمندر بھی جب بھی آپ نے ذکر کیا ہے تو یہ ایک اسٹریٹجک پوائنٹ ہے. ہرمز کا آپ نے ذکر کیا ہے جو آپ نے ہرمز کا جو ذکر کیا ہے وہ ایک اسٹریٹجک پوائنٹ ہے خاص کر فیول پروڈکشن کے لیے فنا کے لیے اور تجارتی راہداری کے لیے یہ بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے. اور یہ جو ہے 3 بر اعظموں کی راہداری بھی ہے آگے چل کر یہ جیسے رجاتی ہے ویسٹ کی طرف. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اتنا آسانی سے لینا ہے. دوسری بات جیسا کہ ابھی کہا جا رہا تھا کہ جارڈن کے جو خیر وہ کس حد تک وہ ان کی زبان ہے کیا ہے وہ ان کے بارے میں جو ہے اتنا نہیں کہوں گا میں لیکن جیسا کہتے ہیں کہ آج ان کی ہے تو کل ہماری باری ویسی والی بات ہو جائے گی. اگر یہ ہو جاتا ہے تو اگر ایران پر یہ سارے لوگ غالب ہو جائیں گے اور ایران تنہا مقابلہ کرتے کرتے جس طریقے سے غزہ میں جو صورتحال ویسی اگر ہوتی جائے گی تو یقیناً یہ پورے خطے کے لیے ایک بڑا سنگین خطرہ پیدا ہو جائے گا. تو اور یہ خطرہ ان شاہوں پر بھی ہوگا
جو بہت بڑے اپنے آپ کو جو ہے محفوظ سمجھ رہے ہیں فی الحال دوستی، اور دوستی نہیں غلامی کرتے ہوئے، غلامی تلوے چاٹتے ہوئے، یہ رہنے والی بات نہیں. اور ایک اس میں یہ اور ایک چیز ہو سکتی ہے، چونکہ جب یہ ان کے جو غلاموں کے ساتھ کام ہو جائے گا تو وہاں عوام کے اندر ایک ریولیوشن آ جائے گا. تو بتا رہا ہوں ان کی جو کرسیاں تو نہیں رہیں گی، ان کے تاج تخت تاج اڑ جائیں گے ان لوگوں کے، جو بھی اب اس وقت بڑے مزے میں رہ رہے ہیں. جب عوام کا جب ریولیوشن آ جائے گا تو دیکھیے ٹھیک ہے عوام کو ہتھیاروں سے کب تک مارتے رہیں گے. اب غزہ میں ہم دیکھیے 620 دن ہو چکے ہیں، ابھی تک پوری غزہ کو بھی یہ لوگ ابھی تک وہ جو لوگ کڈنیپ جس کو کیا گیا تھا ان کو تک نہیں پتا ہے کہ کدھر ہے وہ لوگ، ابھی کس طرح ہے، کیسے ہیں، کیسے سلامتی کے ساتھ وہ زندگی گزار رہے ہیں. بالکل. تو یعنی ان کی جتنی بڑی طاقت ہے، ان کی جتنی بڑی ان کی انٹیلیجنس ہے، وہ جتنی سب چیزیں ہیں، اس کے باوجود ان کی ناکامی ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. تو یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب سب متحد ہو جائے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آگے کے جو حالات ہیں، ایک جیسا کہ انگریزی میں کہا جاتا ہے بلیسنگ اینڈ ڈسگائز، اب یہ ڈسگائز چل رہی ہے تو آگے چل کے ایک بلیسنگ بھی ہو سکتی ہے کہ عوامی ایک انقلاب پیدا ہو وہاں. ٹھیک ہے منصور صاحب، میں یہاں پر آخری سوال آپ سے یہ کروں گا کہ اس میں دیگر طاقتوں کی ہم نے بات کی، بھارت بھی ایک بہت بڑا دیش ہے، اور بھارت کے اور ایران کے تعلقات اگر ہم دیکھیں تو صدیوں نہیں بلکہ ہزاروں سال سے جو ہے ان کے تعلقات رہے ہیں کئی ایک اعتبارات سے، اور آج کی بھی اگر بات کریں تو بڑا مضبوط تعلق ہے. ہم ان سے کیا کیا نہیں لیتے ان کو بھی ہم دیتے ہیں، لیکن ہماری میڈیا کے کچھ لوگ، کچھ جو ہے سابق بریگیڈیئرز، وہ مطلب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، مختلف الزامات عائد کر رہے ہیں. وہیں ہماری سرکار کی پالیسی ہم کو جو ہے کچھ اور نظر آتی ہے. تو ہمارا جو ہے ایران کے ساتھ کس طرح کا جو ہے تعلق ہے، ہم کس طرح سے اس موقع پر ایران کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں اسرائیل کے ساتھ؟ دیکھیں اگر آپ نے دیکھا دو چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو ایس سی او میٹنگ یہاں ابھی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی ہوئی ہے، وہاں پر جو انہوں نے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ دیا ہے، انڈیا نے اس میں شمولیت نہیں کی. وہ کنڈیمنیشن تھی اسرائیل کے اٹیک کی، یہ آپ کو انڈیکیٹ کرے گا. دوسری بات یہ ہے آپ کو یہ دیکھنا ہے انڈیا اور ایران کے درمیان بہت اچھے تعلقات ہیں، کیونکہ اس وجہ سے اچھے تعلقات ہیں کیونکہ ایک ایران ہی ایک واحد ملک ہے جس کے ذریعے انڈیا کا جو ٹریڈ ہے سینٹرل ایشیا کو پہنچ رہا تھا ویا چابہار پورٹ، جس کو بنانے میں انڈیا نے بہت مدد کی. نہ کہ سینٹرل ایشیا بلکہ افغانستان کے لیے بھی وہ جا رہا تھا. یہ تو ایک ہے. دوسری بات ہمیں یاد رکھنا چاہیے 92 میں جب اسرائیل کو انڈیا نے ڈپلومیٹک ریلیشنز ان کے ساتھ قائم کیے، اس کے بعد ریلیشنز اسٹریٹجک لیول پر آ گئے. اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ جو ریلیشنز ہے، اور اگر ہم دونوں کو کمپیئر کریں کہ نیچرلی انڈیا از مور کلوزر ٹو یو ایس اینڈ اسرائیل رادر دین ایران. یہ ہمیں پریکٹیکل بننے کی ضرورت ہے. یہ چیزیں آپ کو دیکھنا ہے. اس وجہ سے جب یہ مسئلہ آیا ہے اس کو کہا گیا ہے کہ نیچرلی ان کا جو ہے وہ زیادہ جو ان کی انکلینیشن ہے زیادہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ہے رادر دین ایران. دوسری بات ایک اور چیز ہے کہ انڈیا کا بھی ایک پوزیشن ہے جو انہوں نے زیادہ ظاہر نہیں کیا. وہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ ایک اور کنٹری اس ریجن میں نیوکلیئر پاور کے طور پر ابھر جائے. اسی لیے جب بھی بات ہوتی تھی اس میں جو ریگارڈنگ ایران پر سینکشن، اس میں انڈیا جو ہے ایبسٹین ہی کرتا رہا. وہ حالانکہ اس نے سپورٹ بھی نہیں کیا، ایبسٹین کیا ہے. ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر جو ہے، اور پچھلے کئی سالوں سے اسرائیل از اے میجر ڈیفنس سپلائر ٹو انڈیا. جو چاہے وہ جو ہے اس کے خاص کر حالانکہ ہم تیل بھی لیتے ہیں ایران سے، تیل بھی لیتے ہیں نا منظور صاحب، ان کا جو سب سے زیادہ ادھار بھی لیتے ہیں. ہارڈ ویئر سارے چیز جو ہے وہ وہاں سے اسرائیل اور امریکہ جو ہے ہی ان کے ساتھ تقریباً $250 بلین کا ٹریڈ ہے. تو یہ چیزیں ہیں. اب ان کے ساتھ ان کو یہ فائدہ تھا جب ان پر سینکشنز لگائے گئے، انڈیا کو ویور دیا گیا تھا، ان کو یہ فیسلٹی دی گئی تھی
कि वो ईरान से तेल खरीद ट्रेड खरीदे, लेकिन जब पिछली बार ट्रंप आया उसने उस पर रोक भी दिया। पाबंदी लगाई। उसके बाद जो $12 बिलियन का ट्रेड था वो घट के पहले 8, अब तो बिल्कुल कम हो गया। ठीक है, ये चीजें आपको मद्देनजर रखना चाहिए। ठीक है माई साहब, 1 मिनट में मैं चाहूँगा भारत और ईरान के हवाले से बात करें, जो अभी मौक़िफ़ हमारा है। देखिए, हमारी ख़ारिजा पॉलिसी बैनुल-अक़वामी इस तनाज़ुर में बिल्कुल मुबहम है, और यही वजह है कि पहलगाम वाक़या, फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया की सिवाय इसराइल के किसी के हमारे को तायद, बिल्कुल कम वक्त है, किसी को तायद हासिल नहीं हुई जी, और हमें अरकान पार्लियामेंट को भेजना पड़ा हर मुल्क के हर एक दरवाजे पर जाकर दस्तक देने के लिए जी। तो मैं समझता हूँ कि इस मामले में भी हम खुलकर किसी का साथ नहीं दे पाएंगे, जैसे लेकिन अभी जैसा मंजूर साहब ने बताया कि झुकाव किस तरफ है। हाँ, ये बड़ा अहम है। तो खैर झुकाव तो बिल्कुल वाज़ेह है, लेकिन जहाँ जो टिकाऊ है और झुकाव है, ये दो के अंदर हम बस गलत मलत हो रहे हैं। यही चल रहा है हमारा, चाहे रशिया अमेरिका के हवाले से हो, चाहे ईरान और इजराइल के हवाले से हो। बहरहाल ये सूरत हाल है, बड़ी नाजुक और कशीदा सूरत हाल है। आइंदा 24 घंटों में, 72 घंटों में और फिर आने वाले 3-4 दिनों में, या ये हफ्ता बड़ा अहम है, कई एक एतबारात से अहम है, और शायद यही वो दिन है, यही वो लम्हात है जो तय करेंगे कि आने वाले दिनों में जो खलीज फ़ारस है और खलीज अरब है, यहाँ पर क्या होगा, और जो कुछ भी होगा उसके असरात साउथ एशिया पर होंगे, सारी दुनिया पर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया माई साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने ख़िताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़।